जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो, ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियाँ हमने बांधी हैं, वो ये तो काला लिबास पहन के आए, मैं काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ऐसा ये नज़र आए। ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। कोई किसी से हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारे बुनियादी असूलों इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। आपसे इमदाद की भी तवक्को रखते हैं, दुआ की भी तवक्को रखते हैं। मैं भी काफ़ी जवान हूँ, ये शरीफ आदमी भी जवानी की बिल्कुल उसमें है। हम तो आके बिस्मिल्लाह कर दिए। आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपकी मर्ज़ी। बाकी ये मेरे दोस्त बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद हो जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई साहब ने, लामा साहब ने कल सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का आइन से खिलवाड़ है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। बुनियादी नुक्ता एतराज़ जहाँ से शुरू होता है वो इस असेंबली का, इस पार्लियामान का गैर नुमाइंदा होना है। बुनियादी नुक्ता एतराज़ ये है कि ये पार्लियामान विल ऑफ द पीपल, पाकिस्तान के लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट नहीं करती। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से इस पार्लियामान का वजूद हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन पिटिशंस को दाखिल दफ्तर किया गया, कवानीन तब्दील किए गए ताकि इलेक्शन पिटिशन सुनी ना जा सकें, एक मैंडेट मैन्युफैक्चर किया गया, और फिर उसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान, गैर नुमाइंदा पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। फिर जमातों के सरबराहान ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह मेंबरान को उस वक्त अगवा किया गया, हरासा किया गया और बजोर शमशीर उनसे उनके वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में लिए गए। और जैसे ही वो तरमीम पास हुई तो उसी वक्त से तैयारी शुरू हो गई इस 27वीं आईनी तरमीम को लाने के लिए। और इस तैयारी में जो सबसे अहम किरदार है वो माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। रिजर्व सीट्स केस का जो फैसला था उसमें वो तमाम मेंबरान, वो हिस्सा तहरीक इंसाफ को महरूम करके उन तमाम हुकूमती जमातों के हवाले कर दिया गया जिन्होंने माले गनीमत की तरह उसके ऊपर झपटे, और फिर उनको वो मतलूबा नंबर मिल गए कि जिसके नतीजे में आज वो 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं। ये जो हमारे सामने हकायक हैं इनसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। इस पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती है। और फिर इन तरामीम में अब सामने क्या आया है? बुनियादी तौर पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, इमरानी मुआहिदा जिसको कहते हैं, वो एक फर्द का रियासत के साथ ताल्लुक है कि वो ताल्लुक किन बुनियादों पर होगा, उसमें रियासत उस फर्द के किन एहसासात और किन हकूक का ख्याल रखेगी, ये उस मुआहिदे
کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. وہ ایک عہدے، فیلڈ مارشل صاحب، ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے، دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی. اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے، اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھے کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ
ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد، ایک بڑے سہنے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے، معاشرے نے اچیو کیا تھا، یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے، جرنلسٹ پر لازم ہے، تاجروں پر لازم ہے، کسانوں پر لازم ہے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف اپنے احساسات کا اظہار کرے۔ اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ علامہ صاحب بولیں پھر آپ یہ کر لیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، علامہ صاحب اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ پھر یہ پڑھ کر لائے عمل اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ میں ضروری باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، تو قرآن میں آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتی جرم سرداد ہونے سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ خدا تو ظلم نہیں کرتا، ہمارا کو قبض اللہ للعبید، خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی ظلم نہیں کرتا، تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں، قتل کریں، لوٹیں، دھاکے ڈالیں، جو دل کا چاہے کریں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا، اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ خدا بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے اس میں یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو، اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں، سب ان کے چارج ہیں، ایئر فورس، نیوی اور بری فوج۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی، تو اس کو جواب دینا چاہیے، تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دیا انڈیا کو۔ اب آپ ایسا کر رہے ہیں، ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں، اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوں گی، توپے بھی ہوں گے، گولیاں بھی ہوں گی، فورس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں، ایوب خان صاحب آئے، پاور تھی، مارشل آرٹ لگایا، ضیاء الحق نے مارشل آرٹ لگایا، ضیاء خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا۔ یہ پاور ہے۔ پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے، کنٹرول نہ ہو، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے۔ جس اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے، اگر پتا چلے کہ بچہ پیدا ہوگا نا، اس کو بھی مروا دیتا ہے۔ ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔
فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر. آئین مر چکا ہے. ان کے پاس 2 اکثریت ہے, سینٹ میں بھی ہے, اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی 26 کے زمین میں دیا تھا. حریص ہے پاور کے. غلط راستے پہ چلے ہیں, چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے ان کی جال بناتی ہے, بناتے 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 اسی میں پھنس جائیں گے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے طاقت, ان کو طاقت دیں گے. نہیں, خدا کا بھی نظام ہے, یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے. یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے. پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے خلاف اٹھیں. نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی. پہلا حملہ کب ہوا, باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں, 2024 میں دیکھیے 8 فروری کو ریٹائر کیا, عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا, لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا. یہ ڈاکو, اور آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے. ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں, گروپ بن گیا ہوا, ڈاکو کو گروپ کہتے ہیں, مافیا. یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا, جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی, اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم. پھر آپ دیکھ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا, بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے. انہوں نے تو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی, انہوں نے آئین شکنوں کا اور قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا, اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا, پھر اس کے بعد اسپیشل سیٹیں چھین لی, اور ان کی 17 والوں کو 2 اکثریت دے دی. عوام دیکھ رہے ہیں, آپ کے ہر قدم جو اٹھاؤ گے انلیگل انلیجیٹیمیٹ ہے, اس کو نہیں مانتے. جیسے خان صاحب نے کہا, ہم اپنے ارادے سے, اپنے وطن سے محبت, آئین رول آف لا سے عشق, وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے. اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم مان جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے. اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو, جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ, آئین پاکستان کا بچاؤ ہمیں. لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے, پاکستان سے, آئین سے, قانون سے, اپنی اندر نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جناب جو بھی چھوٹے طاقتور ہیں, جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوں گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ملیں گی. دیکھ لینا, آپ کو پتا ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے, آپس میں ملا کر وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں, نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. آپس میں رائیولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے. پہلے کا مطلب ایک توازن تھا, آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا, جین کی وسطہ کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا, سمبولک کر دیا ہوا تھا. آپ اس کو تقرر کرتے, باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے, ایک تعادل اور توازن باقی رہتا, اچھا کوارڈینیشن ہوتا. یہ کیا کیا جا رہا ہے, ہر چیز تباہ کرنی ہے. پارلیمنٹ کو بھی تباہ کر دیا آپ نے, عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا. اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی, آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں. اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر, ہمیں ہمدردی ہے اپنے وطن سے. یہ راستہ ہی غلط ہے, یہ راہ نہیں ہے, یہ گم راہی ہے, یہ راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا. 2024 میں 8 فروری کی رات جو نے راستہ گم کیا, یہ سرگرداں ہے, یہ سرگرداں ہے, گم راہ ہے, یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں جاتا ہے, کہاں پہنچتا ہے, وہ جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان. یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کرنے کی جا رہی ہے انشاءاللہ عزیز, اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. اس سیاہ
27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی متنازع ترین بدنام زبانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے، اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کا راستہ رکھیں گے. ایک بات جو میں آخری کہنا چاہ رہا تھا، بس دیکھیں یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا، کے ساتھ میں نے بھی، کہ آج رات 8:30 بجے پورے ملک کے اندر ہم نے جہاں جہاں ہم ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، شہر میں ہے، قریے میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاں ہے، جہاز میں ہے، ہم جہاں بھی ہوں گے دنیا میں، ہم نے آج اس آئین کے ساتھ، اس دستور کے ساتھ اور اس ظلم کے خلاف، ہم جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے فریاد بلند کر لی اور آئین کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور باقی بھی جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج سارے پاکستان اور دنیا میں ہم اس نعرے کو بلند کریں گے اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یعنی بے شک دیکھیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں. آپ دیکھا پاکستان کے بچے جوان جن کو تم نے مارا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے. گولیاں تم نے ماری ہیں، قتل کیا ہے. اگر ہمارے بھائی قتل ہو سکتے ہیں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی مارو. جب تک نہیں مارو گے ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور جب تم ہمیں مار دو گے ہمارا خون بولتا رہے گا انشاءاللہ. ہم پیچھے نہیں ملیں گے. میں ایک بات، ہم اس بات پہ سب متفق ہیں، یہ جو آئین میں ترمیم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو چاہے ملٹری والے ہوں، تمام پارٹیاں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں، ہم انہیں آرٹیکل 6 کے تحت بالکل ہائی ٹریزن کا مجرم سمجھتے ہیں. چونکہ عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. Any judge of the Supreme Court must summon them کہ تم آئین پہ حملہ آور ہوئے ہو. جب تک جج یہ نہیں کرتے ہم یہ مقدمہ آرٹیکل 6 کا عوام کی عدالت میں لے جائیں گے. پلیز. تحریک تحفظ آئین نے اس ملک میں اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عملی پروگرام ترتیب دیا ہے. اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسی ہفتے کمنگ ویک میں اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی، جہاں تمام دیگر سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، معاشرے کے دیگر طبقات، ان سب کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. اسی ہفتے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس روز عوام سے ہماری اپیل ہوگی کہ جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس یوم سیاہ میں شریک ہوں گے، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے، اور وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم یہ بھی اپنی سوچ، ریکویسٹ، ڈیمانڈ، آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ لیں،